बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नए प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम को चूँकि नाम है क्लिक टॉक, और क्लिक टॉक में वो गुफ्तगू की जाती है, वो शख्सियत मैं यहाँ पे क्लिक टॉक में बुलाता हूँ कि जिसका माशरे के अंदर बहुत अहम मकाम होता है, बहुत अहम नाम होता है, और वो आप में से और मुझ में से होते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि वो आपकी बात करते हैं, आपके बीच में रहना पसंद करते हैं, आपके साथ मिलना पसंद करते हैं, आपको मुसीबतों और मसाइल से निकालने की कोशिश करते हैं। आज मेरे पास इस वक्त एक नौजवान दिल की धड़कन और नौजवानों के एक पसंदीदा शेख हमीद साहब बैठे हुए हैं। बड़ी लेवल की सियासत की, मुल्की लेवल की सियासत की, और फिर खिदमात के सिलसिले में ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि हमारे जो आज के नौजवान हैं, सियासत में एक बड़ा नाम, एक बड़ा मकाम, एक तमाम मामलात के हसूल के बाद जिस वक्त वो खिदमत खल्क की तरफ आते हैं, तो बहुत से नौजवानों के हवाले से ये बात कहना पड़ती है कि बहुत हैरानी होती है कि कहाँ पे खड़े थे, कहाँ पहुँचे, और वहाँ से फिर थोड़ा सा सफ़र करके आपके बीच में रह के फिर आपकी खिदमत। कोविड-19 पे इस हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। गली गली मैंने इनको चलते हुए देखा, गली गली में माइक हाथ में उठाया हुआ। गो के वो शख्स, वो जवान, वो नौजवान कि जो जिसको AC की लत पड़ी हो, जो ठंडक में रहना पसंद करता हो, जो पाकिस्तान मुल्क के अंदर उनकी वक्त अगर काम या ज़्यादा गुजरा है, लेकिन फिर भी खिदमत खल्क के हवाले से रोडों के ऊपर गश्त करना, लोगों को कोविड-19 के बचाव के हवाले से उनको अवेयर करना, हाथों में मास्क उठाए लोगों को मास्क देना और लोगों को तरबियत करना, ये सच्ची बात है कि ये शेख हमीद साहब जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं नौजवान, इन्हीं के बस की बात है। अयाज पप्पू साहब इनके साथ होते हैं, कैमरामैन इनके साथ होते हैं, लेकिन आफरीन के रावलपिंडी के जो बासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं खुसूसी तौर पे इनकी तरबियत गाह यानी इनके वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी औलाद की इतनी ज़बरदस्त तरबियत की। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेख हमीद साहब। शेख हमीद साहब से बात करते हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम क्लिक टॉक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, कहाँ पे सियासत, कहाँ पे एक बहुत बड़ा मकाम, कहाँ पे एक बड़ी लीडरशिप और PSF, और उसके साथ ही जिंदगी का एक नया मोड़, क्या कहेंगे? देखिए जी, सियासत बेसिकली लोगों की खिदमत का नाम है, और ये जो खिदमत है आप सोशल वर्क के हवाले से एक आम बंदे की हैसियत से भी लोगों की खिदमत कर सकते हो। और पिछले कोई 4-5 साल से मैंने जो सियासी सरगर्मी है वो तकरीबन तमाम ख़त्म कर दी हैं। अब मैंने जो अपनी लाइफ है वो सहाफ़त और सोशल वर्क में लेकर आ चुका हूँ। जो आपने कोविड-19 की जो बात की है, वो कोई 56 दिन के ऊपर एक हमारी कैंपेन थी जिसके तहत हम गली मल्ले में जाते थे और वहाँ पे जाकर मेगाफोन के जरिए लोगों तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचाते थे कि आप कोरोना से अपना बचाव किस तरह करें और आपने आगे किस तरह चलना है। तो मैं समझता हूँ कि जो 30 दिन मैंने तलबा सियासत, नौजवानों की सियासत और जमात की सियासत की है, ये 56 दिन उस 30 साल की सियासत के ऊपर भारी थे, क्योंकि मैं डायरेक्टली अवाम में आ गया था और अवाम के साथ जो उनके मसाइल थे, वो एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडरशिप थी वो घरों में कैद हो गई थी या घरों से बाहर ही निकलते, और कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो बाहर आके लोगों को अवेयरनेस दे। तो मैं समझता हूँ जो 56 दिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गली मल्लों मार्केटों में जाकर मैंने लोगों को अवेयरनेस दिया है, मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ। और ये दूसरे जो हमारे नौजवान हैं उनको भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। आज ये बड़ी ज़बरदस्त बात शेख हमीद साहब ने की, और सबसे अहम बात ये कि नौजवान हैं और उस वक्त इन्होंने जाके कैंपेन की कोविड-19 के हवाले से कि जिस वक्त लोगों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। मुझे इस बात पे मुझे भी फख्र है कि मैंने कोविड के हवाले से कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसके ऊपर मैंने अपने साफी दोस्तों को बाज़ जगह पे मैंने तंबीह की कि आप लोग घर में बैठे, मैं काम कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी जगह पे अगर एक साथी कोई परेशानी होती है तो कम अज़ कम अच्छा पैगाम तो सब तक पहुँचे। इस वजह से मैं भी काफ़ी सारी कवरेज कर रहा था, और जहाँ भी कवरेज करने जाऊँ आगे मैं शेख हमीद साहब को, अयाज पप्पू साहब को और इनकी टीम को देखता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो सबसे अहम बात यह है कि इनकी इस कोशिश की वजह से बहुत से लोगों को समझ मिली, बहुत से लोगों को शोर मिला। शेख साहब, एक और सवाल है आपसे करना चाह रहा हूँ कि बहुत से नौजवान जो हैं वो पसे पर्दा हो जाते हैं कोविड-19 के हवाले से या खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन आपने बिला खौफ होकर अवाम की खिदमत की। तो अवाम की जिस वक्त आप खिदमत के लिए खल्क के लिए बाहर निकले, तो कितना तामन अवाम ने आपके साथ किया और अवाम कितने अवेयर हुए? क्या समझते हैं कि अवाम को मजीद अवेयर करने की ज़रूरत है? देखिए जी, लोगों को तकरीबन हर चीज़ का पता है। अभी ये जो लहर चली है, इसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा कैंपेन चलाएं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने मुझे कैंपेन चलाने से रोका, क्योंकि मीडिया के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है। लेकिन हम अपनी हट धर्मी या अपने कल्चर की वजह से अगर मास्क ना पहने या जो एहतियाती तदबीर है उनको अडॉप्ट ना करें, तो वो कोई ज़बरदस्ती भी आकर आपको ये चीज़ें नहीं करवा सकता।
آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں وہ آپ کو بولے گا جی ہاتھ نہ ملائیں، لیکن وہ آپ سے ہاتھ ملائے گا. آپ کو کہے گا جی میں گلے نہیں ملتا، لیکن آپ سے گلے ملے گا. آپ کو کہے گا جی ماسک پہنے، ماسک بڑا ضروری ہے، وہ ماسک خود نہیں پہنے گا. ہمارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بس کلچر کی میں سمجھتا ہوں بری صاحب، ہمارا کلچر جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہیوی ہے، مذہب کے اوپر بھی ہیوی ہے، اور ہماری اخلاقیات کے اوپر بھی ہمارا کلچر ہیوی ہو جاتا ہے. ہم شرم محسوس کرتے ہیں جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 میں سے 90 سے زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا. تو آپ جب وہاں پہ ماسک پہن کے جائیں گے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوٹنگ آپ کے اوپر آنکھوں کے ذریعے بھی کی جائے گی اور زبان کے ذریعے بھی کی جائے گی. اور پھر اس طرح آپ جب جائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہاتھ نہیں ملائیں گے تو بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ برا مناتے ہیں. اس کو آپ کلچر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لوگ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، بڑی اہم بات ہے آپ کی بات سے آگے ایک اور بات نکلی تو ایک بڑا اہم سوال میرے پاس آ گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت عوام کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے حوالے سے ابھی تک مطمئن یا ان کو اویئر کر سکی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ تھانہ کلچر، تھانے میں آتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے جس وقت دیکھتے ہیں کسی کو ماسک پہنا ہے، کسی نے نہیں پہنا، کسی نے دکان کھولی، کسی نے نہیں کھولی، تو جس وقت وہ تھانے میں لے کے جاتے ہیں تو مک مکا کر کے عوام کو پھر چھوڑتے ہیں. لیکن عوام پھر ظاہر سی بات ہے جس وقت عوام کے ساتھ اس طرح کی ریلیکسیشن کی جائے گی تو عوام تو ان چیزوں سے دور بھاگے گی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اب تقریباً 1 سال سے زائد ہو گئے یہ کورونا کی جو وبا ہے وہ ملک کے اندر کیا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری حکومت ہے یا انتظامیہ وہ لوگوں کو اویئرنس اس طرح نہیں دے سکی، اور جو ہمارا تھانہ کلچر تھا اس کو بھی ہم ختم نہیں کر سکے. میں نے پہلے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا جو پروفیشنلزم ہے اس کے اوپر ہمارا کلچر ہیوی ہے، لوگوں کے اندر پروفیشنلزم نہیں ہے. اگر کوئی ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے یا کوئی تھانے دار ہے یا کوئی اور کسی بھی سطح کا انتظامی افیسر ہے، جب وہ پبلک میں آتا ہے اس کمپین کے حوالے سے یا احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے حوالے سے، تو اس کا جو رویہ ہے وہ عوامی نہیں ہوتا. وہ دوست دھاندلی سے لوگوں سے یہ چیزیں منوانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو یو سی لیول کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. بلدیاتی نمائندے آپ کے پاس تھے، اگر وہ بلدیات ختم بھی ہو چکا تھا اس کے باوجود وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. آپ ان کو ٹریننگ دیتے اور ان کے ذریعے لوگوں کو اویئر کرتے. جب آپ لوگوں کو پولیس کے ذریعے ہٹواتے ہیں روڈوں کے اوپر سے، پھر تھانے میں لے کر جا کر آپ ان سے 5,000 2,000 3,000 لے کر آپ ان کو چھوڑ دیتے. یہ میرے تجربے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اور ابھی میں ریسنٹلی ایک جنازے سے آئے اور وہاں پہ ایک لڑکے نے مجھے پہچان لیا اور وہ آ کے اس نے کہا سر آپ لاسٹ ایئر آئے تھے ہمارے علاقے میں، آپ نے کمپین چلائی تھی، تو ہمارے علاقے میں تو رات کو اس طرح تھانے والے کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے اور 5,000 روپیہ لے کر چھوڑا. اور ان میں کون تھا؟ ایک ریڑھی والا تھا، اسی طرح کوئی ایک غریب بندہ تھا، ان کو لے کر چلے گئے. امیر بندوں کو تو کیسے کوئی بھی نہیں پکڑتا، نہ میں روکتا ہوں نہ کوئی اور روکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کا فیلئر ہے، نہ ہم لوگوں کو کوالٹی کا سینیٹائزر دلوا سکیں، نہ لوگوں کو ہم کوالٹی کے ماسک دلوا سکیں، اور نہ ہی جو ادویات ہیں ان کی جو قیمتیں ان کے اوپر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بعد جو ہماری انتظامیہ ضلع انتظامیہ ان کا بڑا اہم رول تھا، وہ اس میں مکمل طور پہ. بلکہ شیخ صاحب آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ زندگی بچانے والی، زندگی کو سیو کرنے والی لائف اسٹائل ہے جو وہ بھی 2 3 10 گنا 15 گنا مہنگی کر دی گئی. سب مہنگی تو کر دی گئی ہے، وہ مل بھی جائے تو بہت بڑی بات ہے. ایک دوائی پچھلے دنوں میں میرے جیسا بندہ کئی میڈیسن کی شاپس کے اوپر گیا اور وہاں سے وہ مجھے دوائی نہیں مل سکی. بدقسمتی سے مہنگی دوائی مل جائے لیکن 1 نمبر دوائی مل جائے تو اس کا بری صاحب آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو مہنگی مل رہی ہے لیکن 1 نمبر دوائی مل رہی ہے. چلے اسی طرح سے آگے بات بڑھاتے ہیں. آپ نے کہا شکر ہے مل تو رہی ہے، چاہے 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے، کیونکہ نمبروں کی بھی آج کل نہ شیخ صاحب آپ کو پہچان ہے نہ مجھے پہچان ہے. آپ نے ہلال امر میں بہت سے ایسے کام کیے. چلے ہلال امر سے تھوڑا سا یہ سوال بعد میں کرتا ہوں. کووڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہاں پہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ٹائیگر فورس، کورونا ٹائیگر فورس ایک بنائی، جس میں جو ملک کے اندر جو ملک دور دراز میں یا گلی محلوں میں یو سی لیول پہ جو ٹائیگر فورس کے نوجوان تھے وہ ویسے جذبہ خدمت کے تحت ہی سامنے آئے تھے، لیکن اب ان کو سستے بازاروں میں بٹھا دیا، ان کو چینی پہ بٹھا دیا، ان کو سبزی دے کے بٹھا دیا، ان کو سرکاری دالیں تقسیم کرنے کے حوالے سے یوٹیلیٹی اسٹور میں استعمال کرنے کے لیے ان کو بٹھا دیا. لیکن کورونا کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں ان سے کام نہیں کیا جا رہا بلکہ لیا جا رہا. تو ان کو کسی اے سی کے متحد کر دیا، کسی تھانے کے اس کے ساتھ لگا دیا. تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ ٹریک سے کوئی ہٹ تو نہیں گئے؟ دیکھیں جی، سب سے جو بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت کی کہ وہ کسی سطح کے اوپر بھی کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکی کہ جس کے تحت اس کا کوئی اچھا کام بھی عوام تک پہنچ سکے. ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بڑا شور ڈالا ہوا ہے کہ جو رمضان کی چیزوں میں سبسڈی دی گئی ہے، یار چینی تو مل نہیں رہی ہے، لوگوں نے اتنی لمبی لائنیں بنائی ہیں. اسی طرح پھر جو ٹائیگر فورس کی بات ہے، بہت اچھے نوجوان اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور آپ ان کو ٹرین کر کے ان سے بڑا کام لے سکتے تھے.
اور یہ کام ضلعی انتظامیہ اور حکومت کا تھا کہ آپ ان کو فیلڈ میں اتارنے سے پہلے ان کی ایک آرگنائزیشن بناتے اور اس کی ٹریننگ کرتے، کیونکہ جب تک آپ کا کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان جو ہے اس کے اندر ایک پروفیشنلزم نہیں ہوگا تو وہ لوگوں تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا سکے گا. آپ کو یو سی لیول کے اوپر آپ کے پاس لوگ بہت اچھے لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، آپ ان کو ٹرین کرتے اور ان کو گروپنگ میں سے نکال کر ان کو عوام کی طرف لے کر جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ ساری ہوا میں ہوگی، وہ کہیں بھی نہیں مجھے نظر آتا. بڑی زبردست بات کی کہ ٹائیگر فورس ساری ہوا میں ہوگی، کیونکہ اس سے ظاہر سی بات ہے جس نام سے آپ نے ان لوگوں سے کام لینا ہے، بچوں سے اور نوجوانوں سے بڑے درد دل اور بڑے رکھاؤ کے ساتھ اور بڑا ایک جذبہ لے کے جس وقت وہ ٹائیگر فورس بنی تھی بہت سے لوگ آئے تھے. ضروری نہیں تھا کہ اس میں صرف تحریک انصاف سے ہی، تمام جماعتوں سے لوگ اس وقت شمولیت انہوں نے کی اور سامنے آئے اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت انہوں نے کام کرنے کا سوچا. لیکن اب ان سے ڈسارڈ ہو چکے ہیں کہ ان سے کس نام سے لایا گیا، کس خدمت کے شعبے سے لایا گیا اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے. ایک اور سوال شیخ صاحب کہ حلال احمر ایک بہت بڑا نام ہے، وہاں پہ بھی آپ کی بہت زیادہ خدمات تھی، اور سب سے اہم بات وہاں پہ یہ کہ حلال احمر کے اندر رہ کے جس وقت آپ وہاں پہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے موجود تھے، آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ خدمات کے، آزاد کشمیر کے اندر بھی جھنڈے گاڑے. تو کیا ایسی وجوہات تھی؟ میں نے دیکھا کہ بہت سے جو حلال احمر کے اندر کام کرنے والے لوگ تھے آپ سے نالاں تھے کہ جی شیخ صاحب آتے ہیں، روز بیٹھ جاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلال احمر میں رہ کس طرح کے اقدامات کرنا، کس طرح کے اقدامات کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کے اندر اویئر بھی ہو، حلال احمر کی اہمیت سے بھی اجاگر ہوں اور زیادہ سے زیادہ کام بھی نظر آئے؟ دیکھیے بری صاحب، میڈیا اور کوئی بھی ہیومینٹیرین جو آرگنائزیشن ہے وہ 9 to 5 نہیں کام کر سکتی، اس کا 24 آور کام ہوتا ہے. آپ جب ایک میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 سے 5 بجے تک یہ حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں یا خبریں ہوتی ہیں، آپ کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا پڑتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ ہیومینٹیرین فیلڈ میں کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2 لاکھ روپیہ، 50,000، 60,000، 5 لاکھ روپیہ اس ہیومینٹیرین آرگنائزیشن سے تنخواہ لوں لیکن میں نے کام 9 سے 5 کرنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. میں جب حلال احمر کشمیر کا چیئرمین تھا تو کشمیر کے اندر مجھے بہت اچھی ٹیم ملی. اگر میں وہاں پہ کامیاب ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو میرے ساتھ کشمیری نوجوان تھے انہوں نے بہت کام کیا. پھر اسی طرح جب میں پاکستان میں ہوں تو یہاں پہ بھی لوگ موجود تھے لیکن یہاں پہ مجھے ڈیفیکلٹیز کافی جو محسوس ہوئی، کیونکہ میں جب وہاں پہ جاتا تھا تو میں ایز اے والنٹیئرلی وہاں پہ کوآرڈینیشن کے طور پہ جاتا تھا ایز اے چیف کوآرڈینیٹر. تو وہ جو اندر بندہ تنخواہ لے رہا ہوتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ میں صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کروں، اس میں بھی میری بریک ہو اور میں جس طرح چاہوں میں کام کروں، میں دفتر کے اندر کام کروں. جبکہ میں دفتر کے اندر کام کرنے کا بالکل ذہن نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ فیلڈ کے اندر جائیں، آپ لوگوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیں، بلڈ کیمپ لگائیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دینی ہے وہ پبلک میں جا کر دیں، وہ کاغذوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے پھر کچھ دوست ناراض ہوتے تھے تو ویسے مجھے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، یہ بات تو سچ ہے اس میں، کیونکہ آپ کے جذبہ خدمت جو ہے اور آپ کی خدمات پوری دنیا کے سامنے ہے. اس وقت کورونا کی تیسری لہر جو ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور ہمارے آپ پڑوسی ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی اموات وہاں پہ ہو چکی ہیں، ان کے پاس جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کام ہو چکی ہیں، آکسیجن کام ہو چکی ہے، ماسک کام ہو چکے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود دائیں بائیں دیکھنے کے باوجود پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں اس وقت بھی کورونا جیسی جو شدت ہے اس وقت اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. تو موجودہ صورتحال میں عوام کو کیا آپ پیغام دیں گے، زبردست قسم کا پیغام کہ وہ دیکھیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں لیکن بیماریاں بھی اللہ کی جانب سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات ضرور کریں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے بے شک وہاں کے لوگوں کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. وہاں پہ انسان رہتے ہیں، ان کی موتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا یا حکومت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت سبق سیکھنا چاہیے. آپ رہیں گے تو عید منائی جائے گی، آپ ہم رہیں گے تو ہم خوشیاں منائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مارکیٹوں کے اندر خود بھی جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، بڑی عمر کے بچوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں. نہ دکاندار نے ماسک پہنا ہوا ہے، نہ آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے، بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے. اور یہ وہ لہر نہیں ہے جو آپ پچھلی سمجھ رہے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے. میں یقین کریں بری صاحب، ان دنوں میرے پاس ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا کہ میں نے کتنی دوائیں کرنی ہیں اور کہاں پہ میں پہنچوں اور کہاں پہ میں نہیں پہنچ پا رہا. اور جس بندے سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری جو والدہ تھی، والد تھے، چچا تھے، یا جو بھی ہماری فوتگی ہوئی ہے ان کے اوپر بارش کا پانی پڑ گیا تھا، ان کو سردی لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بخار ہو گیا تھا، کھانسی ہو گئی. لوگ یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کووڈ-19 ہے، اس کی علامات ہیں. اگر آپ کو علامات نہیں بھی آ رہی اور آپ ذرا سا آپ کو تھوڑی سی بھی پرابلم ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کوئی چھوٹا بڑا ٹیسٹ کرائیں.
اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم احتیاط تو کریں نا. ایک بندہ بیمار ہے اور اپنی وجہ سے پوری مسجد کے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے, مارکیٹ کے لوگوں کو اور گھر کے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے, اور پھر ساتھ اپنی خوراک بھی ہم نہیں کرتے. دیکھیں خوراک بہت ضروری ہے, اس لہر کے اندر آپ اپنی خوراک اچھی کریں اور لوگوں سے دور رہیں. ہمارے لوگ ابھی تک بری صاحب اس بیماری کے اوپر یقین نہیں کر رہے, بلکہ ابھی مجھے ایک دوست ملا, اس نے بولا جی جو ویکسین ہے اس سے بڑی پرابلم آ رہی ہے. میری والدہ جو ہیں وہ اوور ایج تھیں, ہم نے ویکسین لگوائی ہے تو ان کے جو کڈنی سے وہ فیلئر ہو گئی, اس طرح کچھ شکایات آ رہی ہے. میں یہ کہوں گا جو لوگ اوور ایج ہیں 60-70 پلس ہیں وہ کسی بھی قسم کی ویکسینیشن کرانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ ہم اس قسم ہمیں کوئی بڑی سویر قسم کی ڈیزیز ہے اور کچھ اس طرح کے لوگ ویکسین نہ لگوائیں. وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کریں. پھر بعد میں آپ گلے کرتے ہیں, اپنی بیماریاں آپ بتاتے نہیں کہ ہمیں کون کون سی بیماری ہے, اور پھر وہ کسی کا ریئیکشن ہو بھی سکتا ہے, لیکن وہ ہر بندے کو ریئیکشن نہیں ہوتا, کوئی ہزاروں میں سے کسی بندے کو ریئیکشن ہو گیا. بہرحال میں یہ بری صاحب کہوں گا, میرا یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا کے لیے آپ کوشش کریں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھروں میں گزاریں. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے واسطے رمضان میں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے دعائیں مانگیں, عبادت کریں. صبح سے لے کے شام تک ہمارے لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں. رات کو میں اکثر جب تراویح سے نکلتا ہوں تو وہاں پہ لوگ یقین کریں سڑکوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں, چوکوں چراہوں ہوٹلوں کے اوپر کرسیوں کے اوپر ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ کورونا کیری کر کے اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر کے بندوں تک منتقل کر دوں گا. آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کورونا کو اتنا زیادہ ایزی نہ لیں, یہ بڑا سیریس ہے. اس کو جس بندے کو یہ ہو رہا ہے ان سے پوچھیں کہ ان کو نیگیٹو ہونے کے باوجود وہ لوگ ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو رہے, ان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اس لیے آپ احتیاط کریں, ماسک لازمی پہنیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور اپنی خوراک کو اچھا کریں. بہت شکریہ شیخ صاحب. میں اسی دوران آپ کے منہ سے ایک ماشاء اللہ بات نکلی, میں آپ نے اسی میں تفصیل سے جواب تو دے دیا. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھی خوراک کا استعمال کریں. تو مجھے بتائیں, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگ پریشان حال ہیں, اور لیکن اسی باتوں میں جس وقت آپ نے بات کی کہ جس وقت میں باہر نکلتا ہوں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہوٹلس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جمع غفیر ہے اور لوگوں کے اندر ایک لاپرواہی موجود ہے. تو پیسے کی یا بے روزگاری کی کیا بات پھر کریں, کیونکہ اس بات میں پھر ہماری جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ شیخ حمید صاحب جیسے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اس طرح جس وقت ذمہ داری کی بات کرتے ہیں اور لوگ بھی احتیاطی کرتے ہیں تو تمام تر باتوں کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے. یہ بات سچ ہے اپنی جگہ کہ بے روزگاری بھی ہے, غربت بھی ہے, اچھی خوراک نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اچھی خوراک ملتی نہیں ہے, اور جو سستے بازار لگے ہیں وہاں پہ سبسڈی موجود نہیں ہے. لیکن ان تمام معاملات کے باوجود احتیاط جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. احتیاط نہیں کریں گے تو آپ ملک کے, اپنے خاندان کے, اپنے بیوی بچوں کے, اپنے ساتھ دائیں بائیں جو آپ کے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اس لیے احتیاط کیجئے, احتیاط ہی سب سے بہترین علاج ہے. اور جس وقت آپ زندہ رہیں گے, شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, تو تب عید بھی ہوگی, آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بہن بھائی کو, بیوی کو, بچوں کو, تو تب سارے رشتے بھی قائم و دائم ہیں. اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو اجازت دیجیے گا. شیخ حمید صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ آج آئے میرے پروگرام میں اور آپ نے ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان سے بڑی خوبصورت بات کی. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے, آپ نے ضرور آنا ہے اور اسی طرح کی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ کرنی ہے. اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو دے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.